अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनिशा। माज़रत के साथ थोड़ी सी तबीयत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से आपको कहीं कहीं लगेगा कि उस अंदाज से बात नहीं हो पा रही। खैर, काफ़ी सारे लोग रमज़ान में ऐसा होता है कि हम इफ़्तार के टाइम या तो फिर तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं या इस तरह की चीज़ें, या इफ़्तार पार्टीज़ जो हैं उस पर जाके बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो काफ़ी सारे लोग इसीलिए बीमार होते हैं। अपनी भी कुछ वजूहात यही है कि बड़ा शौक़ हुआ कि ठीक है रमज़ान में आप रोज़े रख रहे हैं तो थोड़ा सा डाइट जो है ना वो साइड पे करके कुछ मज़े की चीज़ें खा लें, तो फिर बाद में पता चलता है कि ये मज़े की चीज़ें आपको बीमार कर देती। तो कोशिश करें कि आपकी जो रूटीन में चीज़ें हैं जिसको आप खाते रहते हैं वही चीज़ खाया करें, अलग से कुछ नया ना किया करें। चलिए जी हमारे साथ हमारी गेस्ट भी मौजूद हैं, पीपीपी से, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब, उनको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं कि पीटीआई की मकबूलियत पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं समझती हूँ आपका ये क्वेश्चन तो लतीफ़ा है कि हाँ। मकबूलियत अगर मैं कहूँ, देखिए मकबूलियत किस बात की है, सिवा मतलब कोई लॉजिकली तो बात ही नहीं है। एक ही बात है कि जी जो कुछ खान साहब कह रहे हैं उस पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। उन्होंने दूसरों की सुननी नहीं है। अगर इक़्तिदार में थे तो वो कहते थे कि नहीं जी मैं इनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, मैं इनसे बात करना पसंद नहीं करता। और अब अगर वो इक़्तिदार से बाहर हुए आईनी तौर पे, ठीक है, हमेशा जो भी वज़ीर आज़म होता था उन्हें मुद्दत पूरी नहीं की जाती थी। ये वाहिद वज़ीर आज़म है जो आईनी तौर पर जो है ना अपनी पार्लियामेंट से बाहर हुए। तो अब अगर ये हैं तो कहते हैं कि जी मैं इनसे बात करूँगा गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट से, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये बात करूँगा कि इलेक्शन का मुझे जवाब दें, इलेक्शन कब हो रहे। तो देखें इनके अंदर सियासत वाली बात नहीं है। ये बात करते हैं खान साहब, शायद बुज़ुर्ग और बच्चे में वही वाली बात होती है कि जिस तरह बुज़ुर्ग बच्चा ज़िद कर लेता है कि ये मैंने लेना ही लेना है तो वो उसको देना पड़ता है। तो ये जो है ना जिस बुज़ुर्ग के अंदर जो बच्चा है वो ये ज़िद ना करे। आप बुजुर्ग कि मैंने एज के हवाले से कह रहे हैं? सारी सी बात है। अच्छा नहीं, वो दूसरे भी बुजुर्ग होते हैं ना जो जो कह दें वो हो जाता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं clear देखिए कर दें। मैं हाँ। एज के लिहाज से कह रही हूँ कि अब खान साहब के अंदर वो बचपना छोड़ दें कि जो चीज़ मैंने कही है वो हो। नहीं, आप टेबल टॉक करें, आप बैठ के बात करें और जो बातचीत के ज़रिए मसाइल हल होते हैं वो पायदार होते हैं। ये नहीं कि आप कहते हैं कि जी जो मैंने कहा है वही होगा। तो लाडले साहब से मैं ये कहूँगी कि माना कि आप लाडले हैं, गवर्नमेंट से बाहर जाने पर भी लाडले हैं, लेकिन लाडले आवाम के बनने की कोशिश कीजिए। आवाम के अंदर इनके जहनों में ये है नहीं कि शायद अभी हम लोग बहुत पॉपुलर हैं आवाम के अंदर और आवाम हमें ज्वाइन कर रही है, आवाम हमारे जलसे जुलूसों में आ रही है। ऐसा नहीं होता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो आवाम के दिलों में रहती हैं वो जब और जिस वक्त इलेक्शन में चली जाएं उनकी पॉपुलैरिटी जो है ना कम नहीं होती है, उनकी आवाम की जो मोहब्बत और शिद्दत जो है ना वो कम नहीं हुआ करती है। ये नहीं होती है कि जी अगर आज इलेक्शन में जा रहे हैं तो जी वो आपको वोट बैंक आपका है, और अगर 2-4 महीने 6 महीने बाद जाते हैं, साल बाद जाते हैं, वॉटेवर जब भी जाते हैं तो आपकी मकबूलियत कम हो रही है। तो आपको खौफ नहीं होना चाहिए। आपको अगर आपने काम किया है, अगर आपने डिलीवर किया है तो आवाम आपको यकीनन वोट देगी, और अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो आवाम आपको 2018 वाला रखा हुआ प्लेट में इक़्तिदार नहीं देगी। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने बात की है कि पॉपुलैरिटी जो पीटीआई की है, मेरी बहन ने भी अभी बात की है कुछ। मैं पहले उस पीटीआई की तरफ जाने से पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं। जी जी। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात थी, ये बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमात थी। जब ये पूरे पाकिस्तान की जमात थी, वफाक की लामत थी। कोई ऐसा शहर नहीं था, कोई ऐसी तहसील नहीं थी, कोई ऐसी गोट देहात गांव के लिए नहीं था कि जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झंडा ना लगा हो। ठीक।
اب پاکستان پیپلز پارٹی کا اب یہ حال ہے کہ پنجاب میں جو مجھے صحیح طرح اسٹیٹسٹک نہیں پتہ، کوئی 10 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی میں، شاید نیشنل اسمبلی میں ایک بھی نہیں ہوگی یا ہوگی، اور اسی طرح سمٹ کر یہ رہے گی صرف انٹیریئر سندھ کی جماعت۔ تو پاپولیرٹی وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہوا تھا ان کا 9 اپریل 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کے تختہ الٹا گیا تھا، امپورٹڈ گورنمنٹ آئی اس کے بعد، اس وقت ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ ہر شخص، ایمن تجزیہ کار بھی جتنے تھے یہی کہتے تھے کہ ان کی پالیسیز غلط جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے ایسے کوئی نہیں کہتا، ان کی پالیسیز غلط جا رہی تھی، وہ غلط سمت میں وہ گورنمنٹ جا رہی تھی، اور کافی ان کی اچھائیاں بھی تھیں مگر برائیاں زیادہ نظر آ رہی تھیں، اور اس میں مہنگائی سب سے زیادہ اہم تھی، جو کہ ایک مہنگائی جو ہر مطلب کہ روٹین میں ایک انفلیشن ہوتی ہے وہی چل رہی تھی، مگر اس کو ابھارا گیا تھا۔ تمام مین سٹریم میڈیا جو ہوتا اس مہنگائی کے پیچھے لگا تھا۔ اس کو دیکھ کے اپنے مریم نواز پاکستان مسلم لیگ سے اور بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی، اور ساتھ میں ان کے سربراہ جو تھے مولانا فضل الرحمان، یہ لے کے لوگوں کو نکلے، اور یہ کرنے کے لیے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے، اور اس کو لے کے نکلے، تو اس پہ اوپر انہوں نے اس گورنمنٹ کا، چلتی ہوئی گورنمنٹ کا تختہ الٹا ہے۔ اور دوسرا میری بہن نے بات کی ہے کہ آئینی طور پر صرف یہ وزیر اعظم گیا ہے، اس سے پہلے 2 وزیر اعظم نواز شریف، میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی جو گئے ہیں وہ سپریم کورٹ کے حکم سے گئے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کا حکم جو آئینی نہیں ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ ہی نہیں ہے نا۔ سپریم کورٹ ایک جو بھی کام کرتی ہے وہ آئین کے اندر رہ کے کرتی ہے۔ ہاں کہ ابھی دیکھیں کہ کتنے غیر آئینی کام ہو رہے ہیں، مگر وہ کورٹ سے نہیں ہو رہے، یہ پارلیمنٹ میں اس وقت غیر آئینی کام ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہوا، جس وقت یہ سابقہ پرائم منسٹر عمران خان اپنی ڈائری لے کے نکلے اور انہوں نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، اس کے بعد ان کی مقبولیت بڑھتی گئی، اور اس مقبولیت کو بڑھنے کی سب سے بڑی جو اس کے پیچھے محرکات ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ ہے۔ موجودہ گورنمنٹ جو بھی کام کر رہی ہے پچھلے 1 سال اور چند دن سے، جو بھی کام کر رہی ہے اس کام کا جو فائدہ ہے وہ عمران خان کو جاتے ہیں، انڈیویجولی اس کو جاتا ہے، پی ٹی آئی کو اگر نہیں بھی جاتا، انڈیویجولی عمران خان کو اس چیز کا فائدہ جا رہا ہے۔ سب سے ایک تو جو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، اس کو اٹھا لیا، اس کو بند کر دیا، اس کو اٹھا لیا، اس کو بند کر لیا، تو عوام کے اندر ایک تجسس سا ایک چیز پیدا ہو رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے، اس 1 سال سے پہلے، پچھلے 74 ایئرز میں مارشل لاء کے دوران میں، ضیاء الحق کی مارشل لاء میں، ایوب خان کی مارشل لاء میں، اس سے پہلے جتنی یعنی کہ ایمرجنسیاں لگتی رہی ہیں، ایسا کام کبھی نہیں ہوئے، ایسا ظلم زیادتی تو اس وقت بھی نہیں ہوئی جنہوں نے اتنی لمبی نظمیں وہ اس نے لکھی ہیں، فیض نے، حبیب جالب نے، ان کے ساتھ بھی ایسی کارروائیاں نہیں ہوئی، ننگا نہیں کیا گیا کسی کو بھی۔ تو اب یہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ میں لوگوں کو، عوام کو ننگا کرنا شروع کر دیا، ہر ایک کو پکڑنا شروع کر دیا، جس کا الٹیمیٹلی فائدہ عمران خان کی ذات کو جا رہا ہے، اور وہ مقبول سے مقبول ترین ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کا اب پتہ چلا ہے اس پاکستان کی عوام کو کہ 75 ایئرز میں کیا مہنگائی تھی اور اب کیا مہنگائی ہے۔ جب وہ گورنمنٹ گئی تھی تو اس وقت ڈالر 179 روپیز کا تھا، اب 286 کا ہے۔ پٹرول اس وقت 140-50 کے قریب تھا، اب پٹرول 292 روپے کا ہے۔ اور سبسیکوینٹلی آپ جس چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے، جو چیز اپنے سامنے رکھیں، دنیا جہان کی ہر چیز، صرف سستا کیا ہوا ہے؟ سستا وہ ہو گیا ہے وہ خون معصوم جانوں کا، جن پہ ابھی دہشت گردی جو 4 سال سے نہیں ہو رہی تھی وہ شروع ہو گئی ہے اس گورنمنٹ کی، موجودہ آنے والی گورنمنٹ۔ ہم کتنے سکون میں تھے 2022 میں، 21 میں، ہماری فوج نے، ہماری بڑی فوج نے تمام بارڈرز ہر چیز کو ایسا کنٹرول کر لیا تھا۔ اب ان کے اختیار میں سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی پشاور میں پچھلے دنوں جو دھماکہ ہوا ہے، ہر روز یہ ہو رہے ہیں۔ ابھی شکر ہے خدا کا رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ دھماکے کرنے والے کون سے غیر مسلم ہیں، وہ بھی مسلمان ہی ہیں، طالبان ہیں یا جو لوگ ہیں۔ تو لہٰذا
اب آج تک جو ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتے، جب تک اب ابھی دیکھیں نا، عمران خان کو اگر دیکھ لیں یا کسی کو بھی دیکھ لیں، جو بھی الیکشن مانگ رہا ہے وہ الیکشن مانگ رہا ہے، وہ حکومت نہیں مانگ رہا، وہ سیٹ نہیں مانگ رہا. ابھی اس کو لاڈلا کہا جاتا ہے، کس کا لاڈلا ہے؟ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، نہ وہ بیوروکریسی کے ساتھ ہے، نہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے اندر اس کے علاوہ کیا ہے؟ کس کا وہ لاڈلا ہے؟ تو لہٰذا بھی بالکل صحیح فرما رہی ہیں. تو نام جو انہوں نے دیا لاڈلا، وہ عوام کا لاڈلا ہے، اس کے لیے لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا مریم نواز شریف اور دوسرے جو لوگ ہیں سعودی عرب میں گئے ہیں، ان کے استقبال کو دیکھیں. بلاول بھٹو جہاں جاتے ہیں دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ابھی لوگ نہیں ہوں گے تو گڑی خدا بخش میں 4 اپریل کو جو کارروائی کرنی تھی وہ بھی نہیں کی کہ عوام نہیں آئے گی، مشکل ہو جائے گا، تو اس کو کسی دوسری طرح کیا. تو لہٰذا ان کی اپنی جو پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں، ان کی اپنی نالائکی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے اس کی کوئی کارروائی نہیں ہے. اس نے 1 سال میں کچھ بھی نہیں کیا عمران خان نے پورے 1 سال میں، مگر اس کو ان کی وجہ سے، ان میں سے بھی خاص طور پر ہماری جو بی بی مریم نواز ہیں، ان کی وجہ سے ان کو فائدہ مل رہا ہے اور ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں، یہ آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اندر ان کو ڈالا جا رہا ہے، پھر ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، آپ کیا مطلب ایک انسانیت کے ناطے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ غلط ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس پہ بھی میں آ جاتی ہوں. ایک چیز تو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی عدلیہ نے بھی پہلے اس سے پہلے کہ وزیر اعظم کو ہٹایا. دیکھیں عدلیہ کی بات ایک اور ہے کہ اگر ایلیگیشنز لگا کے یا کچھ بھی لگا کے ہٹایا وہ ایک الگ ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر آپ کے اپنے ممبران نے آپ کو عدم اعتماد کا کہا، تو عدم اعتماد آپ اپنے ہی لوگوں سے نہ لے سکے، اپنے جو الائے تھے آپ کے وہی آپ کو نہ دے سکے، وہی آپ لوگوں کو چھوڑ گئے. کیوں چھوڑ گئے؟ آپ کے وہ تو کہہ رہے ہیں نا خرید لیا، کیونکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کو نہیں انہوں نے ووٹ دیا. جب انہوں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ وہ بھی عوام کے ہی نمائندے تھے نا، تو انہوں نے آپ کو چھوڑا، انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا کیونکہ آپ انہیں اس قابل نہیں چھوڑ رہے تھے کہ وہ اپنے الیکشن کے لیے اپنے نیکسٹ ٹائم میں اپنے حلقے میں جانے کے قابل نہیں تھے. آپ نے تو انہیں کچھ دیا ہی نہیں نا، آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ کچھ کر سکیں. دوسری بات میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس لیے مشہور ہو رہے ہیں کہ انہوں نے بھائی خون کیا کیا؟ میں تو کہتی ہوں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اپنے ہی ساتھی، آپ کے اپنے ہی الائے آپ کو چھوڑ کے گئے. اور چھوڑا بھی کیوں ہے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ تھے خان صاحب، جیسے کہ وہ کہتے تھے ایم کیو ایم کے بارے میں کہ جی وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، آپ پرویز الہی کے بارے میں کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، آپ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کو کوئی چپڑاسی نہ رکھے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ تو خود کہتے تھے کہ جی جو میں کہوں گا میرے ساتھ تو اپنے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ نہیں ہوں گے. تو آپ کے اپنے لوگوں نے اگر آپ کو چھوڑا ہے اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے، پی ڈی ایم کا حصہ بننے پر وہ بہت برے ہو گئے، اور جب تک آپ کے ساتھ تھے وہ حاجی تھے. ایسا نہ ہونا کہ آپ کو جو فیکٹ اینڈ فیگرز کی بات ہے آپ وہ کریں. خان صاحب نے 3.5 پونے 4 سال میں کوئی ایک کام عوام کی خاطر بہتر کیا ہے تو وہ میرا بھائی بھی میرے سامنے لے آئے، آپ بیٹھی ہوئی ہیں آپ بھی لے آئے. جو تڑپ عوام کے لیے ہے، خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ عوام کے لیے تڑپ رہے، تو آئیں نا وہ جلسے جلوس مہنگائی پہ، وہ پیٹرول پہ، وہ ان چیزوں پہ آ کر کریں نا، عوام کے لیے کریں نا. عوام دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں بیٹھ کے چندہ لے لیتا ہوں، چندے کے لیے تو بہت مشہور ہے، وہ بیٹھ کے لے لیتے ہیں. تو آئے نا وہ آٹا دالیں چینی اس طرح جا کے ڈسٹریبیوٹ کریں نا. وہ تو اپنے کہتے ہیں کہ حجرے سے ہی نہیں نکل پاتے، اور اگر نکلتے بھی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب چاند نکل رہا ہے یا کب سورج نکلنے والا ہے. تو وہ دلہن سے زیادہ تو اس کو جو ہے نا وہ کیا ہوا ہوتا ہے، ڈیفینڈ کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح سے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے. جس شخص کو اس چیز پر ہی بھروسہ نہیں ہے کہ زندگی موت صرف اور صرف میرے رب کے ہاتھ میں، آپ 1000 پردوں میں چھپ کے بیٹھ جائیں، میں بیٹھ جاؤں، میرا بھائی بیٹھ جائے، آپ بیٹھ جائیں، جب میرے موت میرے پہ آنی ہے تو وہ تو آ کر رہے گی. پھر یہ کہیں کہ جی مجھے مارنا چاہتے ہیں. خان صاحب کو تو وہی طریقہ کار ہے کہ لہرا رہا کہ جو ہے نا ایک لیٹر عوام کو دکھاتے تھے کہ یہ سازش ہو رہی ہے. اب کچھ ٹائم کے بعد فرماتے ہیں کہ نہیں
امریکہ کی طرف سے سازش نہیں ہوئی. بھائی میرے تو قائد نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ سازش نہ امریکہ نے کی ہے نہ کسی اور نے کی ہے, سازش بلاول ہاؤس سے ہوئی ہے, تو آپ مانتے ہی نہیں تھے اس وقت, مانے نا آپ اس کو. پھر خان صاحب خود ہی کہتے تھے, چیف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جنرل صاحب جو ہے نا میں باس ہوں اور یہ جو ہے نا میرے امپلائے ہیں یا میرے انڈر کام کر رہے ہیں, اور جب اقتدار سے گئے تو کہتے تھے نہیں جی یہ تو چیف کی طرح احکامات دیتے تھے, یہ میرے باس تھے اور میں ان کو اوبے کرتا تھا. تو خان صاحب کی کسی بات پہ بھروسے والی بات نہیں ہوتی ہے, کہتے کچھ ایک دن کچھ کہتے ہیں, دوسرے دن ان کا وہ الفاظ ہی کچھ چینج کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی جو زیادہ یو ٹرن لیتا ہے وہی بہت بڑا جو ہے نا لیڈر ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا ہے. تو ان کے بقول تو یہ کہ جو زیادہ بڑے جھوٹ بولے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے, تو وہ عمران خان تو ہو سکتا ہے, لیڈر ایٹ لیسٹ نہیں ہو سکتا نا. تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا. بیٹھیں, بیٹھ کے بات کریں, چاہے سال بعد ہوں الیکشن, چاہے 2 مہینے بعد ہو, چاہے 10 دن بعد ہو, بیٹھ کے بات کریں. عوام کا کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا یہ حال ہے, تو پاکستان کا حال تو کیا آپ نے, آپ خود ہی کہتے تھے کہ جی میں ان کے لیے وہ کچھ کر جاؤں گا کہ ان کو لگ پتہ جائے گا, اور پھر خود ہی یہی کہتے تھے کہ جی میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, اس کے لیے مجھے خودکشی کیوں نہ کرنی پڑے. خودکشی تو خیر وہ کر نہیں سکتے ہیں, خورشید صاحب اس ٹائم بڑے جذبات روک کے بیٹھے ہوئے, وہ بے شک وہ میرا بھائی, لیکن بات دراصل یہ کہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ مہنگائی. میرے بھائی 70-75 سال کی آپ مثالیں دے رہے ہیں, تو 70-75 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے خان صاحب نے لیے. چلے قرضے لیے تھے تو کم از کم IMF سے جو ڈیل کی, جو ایگریمنٹس کیے, اس پر آپ نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. آج امپلیمنٹ کیا ہوتا تو پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو, یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, ان سب کو اس مشکلات کا سامنا کبھی بھی نہ کرنا پڑتا. یہ جو بھی فرمان جاری کر گئے ہیں آپ کے بادشاہ سلامت. میں آپ کے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرا بھائی تجزیہ کار کم اور PTI کا جو ہے نا پولیٹیکل ورکر مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمٹ کے رہ گئی ہے. میرے بھائی 2018 میں تو سب کے سبھی سمٹ کے رہ گئے تھے, کیونکہ انہیں تھالی میں رکھ کے دینی تھی, اقتدار دینا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ ابھی بھی دیکھیں الیکشن ہوئے تو ایک جیالے نے خان صاحب کو ملیر سے ہرایا ہے, دوسرا شخص خان صاحب کے وائس چیئرمین کو کہاں سے ہرا رہا ہے, ملتان سے ہرا رہا ہے. خان صاحب کے دور اقتدار کے اندر جب ہم 2018 میں ہمارا کینڈیڈیٹ 4 یا 5 ہزار ووٹ لے رہا تھا, اور جب الیکشن ہوئے تو ہمارے کینڈیڈیٹ نے 33,000 ووٹ لیے. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان, یہ تو لگ پتہ جائے گا نا, جب اب آئے گا الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے اور یہ لاڈلا کہاں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے جی, بریک کی جانب جائیں گے. آپ کو تھوڑا صبر اور کرنا پڑے گا, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. آپ کی جانب آتی ہوں, جواب ان سے لیا اور پھر بریک کی طرف. نہیں, جواب تو ان سے آپ لے نہیں سکتے کیونکہ یہ تجزیہ کار ہیں. اگر PTI کا کوئی بندہ بٹھایا ہو تو پھر آپ جواب نہیں, آپ نے خود ہی تو کہا کہ میں نے تو کہا ہے نا, بلکہ میں شروع یہی سے کرنا چاہ رہا تھا کہ میں PTI کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا یہاں پہ, میں تجزیہ دے رہا ہوں اور جو حقیقت ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. میں کوئی پیپل پارٹی کی برائی بھی نہیں کر رہا. جہاں تک انہوں نے فرمایا PTI کے بارے میں کہ انہوں نے MQM کو جو دہشت گرد اور پرویز الہی کو پنجاب کا ڈاکو قرار دیا, تو میرے خیال سے یہ تو تھوڑے چھوٹے الفاظ ہیں, تھوڑے سے ان کی انٹینسٹی تھوڑی کم ہے. کہ جب کہ جہاز سے, ہیلی کاپٹر سے جو بی بی شہید کی تصویریں پھینکی گئیں میاں محمد نواز شریف کی جانب سے, جب ان کو ایسا غلط جملہ استعمال کیا, لوگ تو کرتے رہتے ہیں مگر میں آن ایئر استعمال نہیں کرنا چاہتا, بے نظیر بھٹو کے لیے جو انہوں نے استعمال کیا,
یلو کلر کا جملہ استعمال کیا وہ میں نہیں کرنا چاہتا. اور جیسے کہ میاں محمد شہباز شریف نے مائکوں کو ایک سے سامنے سے ہٹا کے کہا کہ میں زرداری کو کراچی کی سڑکوں پہ یا لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اور اس کا پیٹ پھاڑ کے اس میں سے پیسے نکالوں گا سارے. جو انہوں نے ایلیگیشن لگائے ایک دوسرے پہ, انہوں نے اس کو حاجی صاحب کہا. حاجی صاحب سے مراد میاں محمد نواز شریف. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو باہر پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ لائیں. تو ان دونوں کو پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیسے, میرے خیال سے وہ منتیاں والے نہیں ہیں, وہ گنتیوں سے زیادہ ہیں. وہ ارب خرب تک گنتی ہوتی ہے, ٹریلین تک ہوتی ہے, اس سے آگے پتہ نہیں, مجھے نہیں آتی واٹ ٹریلین پنٹیلین تو پتہ نہیں کیا. تو تو ان کے اتنے پیسے. تو ان چیزوں کو دیکھیں. جس شخص کی ماں کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے, وہ شخص بلاول بھٹو زرداری, ان کے ساتھ ان کا وزیر خارجہ ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی وزیر خارجہ ہونے پہ. اگر میرے ساتھ کچھ ایسی اور میری ماں کے ساتھ کوئی ایسی بات کی کرے اور اس کے ساتھ میں بات بھی کرنا چاہوں, ٹھیک ہے, غصہ یا کوئی چیز ہے, میں قتل کر دوں گا, میں مار دوں گا, نہیں, کم از کم اس سے بات تو آپ نہ کریں نا. جس شخص نے نواز شریف شہباز شریف نے آپ کی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پورے پاکستان کی وہ کیا کہتے ہیں وہ تھی, لیڈر تھی, ٹھیک ہے نا. تو مجھے بھی بڑا ان سے وہ جذبہ وہ سب کچھ ہے. وہ ہماری لیڈر تھی, بے نظیر بھٹو کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے ساتھ زیادتی کی, ان کی ماں کے ساتھ زیادتی کی ان میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف نے. آج جس کے ساتھ بیٹھا اس کا ماتحت بن کے بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف کا بلاول بھٹو زرداری. تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کسی اس چیز میں نہیں ہے, کسی عوام کے کھاتے میں نہیں ہے. یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے, اپنے باپ کے پیسے بچانے کے لیے یہ ہو گیا, یا وہ اپنے دونوں بھائی اپنے پیسے بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہیں. دوسری بات, اگر عوام کے ان کی ہمدردی ہوتی اور یہ امپورٹنٹ خود تو آ نہیں سکتے تھے نا. یہ تو حقیقت ہے. جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان 2018 میں خود نہیں آیا ہے, تو یہ بھی خود نہیں آ سکتے تھے. بہت ساری باتیں جو انہیں نہیں کی جا سکتی. ایک چیز کا ایک بچے کو پتہ ہے کہ کیسے کون سا سٹیپ کیسے چل رہا. اور اس وقت بھی بچے کو پتہ ہے کہ کیا سٹیپ چل رہے ہیں, کہ وہ اس وقت وہ چھپ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, باہر کیوں نہیں آ رہا. اور بلاول زرداری اور آصف علی زرداری یا شہباز شریف کیوں ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میاں محمد نواز شریف جو باہر گئے ہوئے ہیں یہ فلاں 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, بھائی وزیر اعظم ہیں اور جو بھتیجہ ہے وہ وزیر خارجہ ہے میاں محمد نواز شریف کا, تو یہ پاکستان کیوں نہیں آ سکتے. وہ انگلینڈ سے سعودی عرب پورے یورپ کا چکر لگا کے آئے ہیں وہ, تو پاکستان کیوں نہیں آ سکتے. کنوکٹیڈ ہے نا, مجرم ہے نا, سزا یافتہ مجرم ہے نا, اس لیے وہ نہیں آ سکتے. وہ آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے, کوئی طریقہ کار ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں جتنی بھی کابینہ میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے, ساکھ ڈار صاحب کو دیکھ لیں, کسی اور کو دیکھ لیں, سب کے اوپر کتنے کرپشن کے چارج ہیں, وہ ہماری تقدیریں لکھ رہے ہیں. اچھا جی, اجلاس ابھی ہو رہے ہیں پچھلے 5 7 10 اجلاس ہیں, کسی اجلاس کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ رمضان پیکج کیا ہوگا, عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے گا, پٹرول کی قیمت کو کچھ کم کر دیں, کچھ اور بیسن کی قیمت کم کر دیں, کوئی ایک چیز اٹھا کے لے آئے, چینی کی قیمت کم لیں. ادھر سے اسمگلنگ زیادہ شروع ہوئی ہے, چیزیں افغانستان جا رہی ہیں, دھڑ چیزیں اسمگلنگ جا رہی ہے, ڈالر جا رہے ہیں, حتیٰ کہ 5 ہزار روپے کے نوٹ بھی افغانستان اسمگل ہو رہے ہیں. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ روزانہ بیٹھ جاتے ہیں جی, عدلیہ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, عمران خان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی قسم کا عوام کی خاطر ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا. ابھی پچھلے پورا رمضان گزرا ہے, انڈیویجول بھی کوئی آ کے کسی نے اپنے حلقے میں آ کے بولا ہو تو کسی ٹی وی چینل نے اس کو براڈ کاسٹ کیا ہو کہ جی فلاں ایم پی اپنے حلقے میں جا کے اس نے کچھ کیا ہے. یہ تھیلے, اچھا اوپر سے یہ آٹا بانٹنا شروع کر دیا فری کا. بھائی اس کی بجائے کوئی ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دو, یہ 150 روپے کا آٹا, جو 1500 کا آٹا جو بھیج رہے ہیں, تاکہ اس طرح لائنوں میں لگ کے ایک تو مر رہے ہیں, دوسرا خوار ہو رہے ہیں.
تیسرا وہ گرمی میں دوپہر میں وہ لائنیں لمبی لگی ہوئی ہیں اور بیکاریوں کی طرح آٹا لے رہے ہیں. وہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹس تھا, میں احساس پروگرام کہوں گا تو بہن کو برا لگے گا, اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے اس کا میاں محمد شہباز شریف انکم سپورٹ نام رکھ لو بھائی. وہ اس کے حساب سے لوگوں کو 12,000 15,000 روپے مہینہ جیسے دے رہے تھے. وہ میں نے کئی دفعہ میں اے ٹی ایم پہ گیا ہوں تو خواتین کھڑی ہوتی ہیں ان پڑھ. میں اپنا بعد میں ایک دفعہ تو 3-4 کھڑی تھی, وہ کیا بھائی تو ہمیں اس باری کارڈ سے پیسے نکال دو. تو میں نے ان کے باری کارڈ ڈالے اور ان کے وہ پیسے مجھے یاد نہیں کتنے نکال کے ان کو دیے. یہ عزت والی بات تھی. وہ نہیں ہے آٹے کے لیے لمبی لائنیں لگی ہیں, عورتیں بھاگ رہی ہیں. میں نے دیکھا خیبر پختونخوا کی عورتیں وہ پہنے ہوئے دوسرے برقعے پورے وہ جا کے شٹل والے برقعے, تو وہ پیچھے ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. یہ لوگوں کو ٹھیک ہے اس وقت کیا تھے کہ جی عمران خان نے جو وہ پناہ گاہیں اور یہ چیزیں شروع کی ہیں وہ غلط ہیں. وہ تو پھر میں نے پناہ گاہ کا میں نے وزٹ کیا یہاں پہ کراچی میں کرنگی میں, اور اتنے وہاں پہ اتنا یعنی کہ VIP کلچر تھا. وہ لوگ ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا. مجھے مزہ آیا کھانا کھانے کا. کم از کم 250-300 لوگ بیٹھے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر بینچ کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھایا. وہ ایک طریقہ تھا. اب تو ان کو اور بیکاری یعنی کہ ان کو اور اتنا ان چیزوں میں لگا لو, یہ بھول جائے کہ ہمارے اوپر امریکن گورنمنٹ ہے, یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے. تو یہ سائفر والا جو معاملہ ہے یہ کسی وقت کھلے گا. سائفر والا بھی کھلے گا اور جو ادارے شامل تھے وہ بھی کھلیں گے. یہ جو کس طرح سے یہ لوگ آئے آج نہیں کل ہوگا, کل پتہ چلے گا. کل سے مراد ہے آنے والے الیکشنوں میں. تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے اس چیز کو سیدھا کرنے کا کہ آپ الیکشن کرائیں. الیکشن میں میں بیٹھی ہوں اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری جیتیں. وہ 372 میں سے 272 سیٹیں جیتیں, 272 سیٹیں جیت کے آئیں, وزیر اعظم بنیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, اور وہ 2/3 میجارٹی سے آئے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, اور وہ تمام آئین کو بھی سیدھا کرے اور اس کو جو جتنے بھی پیچھے امینڈمنٹس کو سب کو ختم کر کے 2/3 میجارٹی سے صحیح کریں. اور ہم ویلکم کریں گے بلاول بھٹو زرداری کو ایز اے وزیر اعظم, اور الیکشن ہو کہ وہ وزیر اعظم آ جائیں گے. اچھا میں ابھی انہوں نے بات کی کہ ہیلی کاپٹر سے تصویریں پھینکی گئی اور بلاول بھٹو زرداری کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے تھی. چلیں لڑائی جھگڑا نہیں, کچھ کہنا نہیں, تو کم از کم بات نہ کرتے. تو میرے حال سے وہ ایک جذبہ ان کے اندر ہے شاید, وہ محبت کا اپنی عوام کے لیے, کہ وہ ساری چیزیں درگزر کر کے اپنی عوام کے لیے بہتر مستقبل کے لیے شاید ایک ہوا. یہ وجہ بھی ہو سکتی, کیا وجہ ہے اس کی؟ بات سے لے کے جب نواز شریف صاحب جو ہے نا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس گئے تھے دبئی میں, جب وہ رہائش پذیر تھی, تو اس وقت یہ ساری باتیں بھی ہوئیں اور انہوں نے معافی بھی مانگی اور کہا کہ آپ میری بہن ہیں. اور دیکھیں اس چیز کا بھی انہوں نے ثبوت دیا کہ جب بی بی شہید ہوتی ہیں تو سب سے پہلے وہ ہاسپٹل بھی پہنچے. دیکھیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر بی بی شہید نے انہیں معاف کیا تو ہم یا بلاول صاحب یا کوئی بھی پارٹی کا شخص کیا کہہ سکتا ہے. دیکھیں درگزر کرنا ہمارے مذہب میں ہے, ہمارے نبی نے فرمایا کہ درگزر کریں. اب کسی چیز کو جب اللہ معاف کرتا ہے, ہم اتنی ساری غلطیاں کرتی ہیں, تو اگر بندہ معاف کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کا بہت بڑا ظرف ہوتا ہے. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ظرف تھا کہ انہوں نے معاف کیا, اور اگر انہوں نے معاف کیا ہے تو ہم اس باریک بینی میں کسی صورت میں ایٹ لیسٹ میں تو نہیں جانا چاہتی ہوں. جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کا ظرف, اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا ظرف بھی, پلس ماں کی دیوی تربیت وہ بھی ان کے کام آ رہی ہے. دیکھیں وہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک سے باہر اگر دورے کر رہے ہیں اینی, تو وہ اپنی آن پاکٹ سے کر رہے ہیں. اگر کسی قسم کا خرچہ ہے, انہیں پتہ ہے میرا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو وہ اپنی آن پاکٹ سے کر رہے ہیں. اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بگاڑ یا جو تعلقات ہمارے عالمی سطح پر نہیں ہیں ان کو بہتر انداز میں استوار کیا جا سکے, اور وہ اس کا جو پھل ہے وہ یقینی بات ہے پاکستان کو ملے گا. اور جب پاکستان کو ملتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ عوام کی طرف جو ہے نا ڈائیورٹ ہوتی ہے کوئی بھی چیز. تو میں ان چیزوں میں ہرگز نہیں چاہتی ہوں. بات دراصل یہ جس نے جو کیا اس کے سامنے عوام بھی اچھے سے لے آتی ہے, اور سب عوام لائے یا نہ لائے, میرا رب لے آتا ہے, میرا رب دکھا دیتا ہے آئینے کی طرح, تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور جو کچھ بھی
میری قائد کے لیے کہا، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کہا وہ ان کا ظرف، وہ ان کی نیت، وہ ان کا جذبہ، وہ ان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اور میری بیوی نے اگر معاف کیا تو وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی خاتون تھی۔ وہ خاتون تھی جو پاکستان کی، دیکھیں انہی اچھی باتوں کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کا سامنا کیا اور جھکی نہیں، اور جب جھکی نہیں تو وہ کچھ انہوں نے پایا کہ جی یہ ملا مولوی بھی کہتے تھے کہ جی عورت کا اقتدار لازم نہیں ہے، تو وہ خاتون 2 دفعہ اس ملک کی، پاکستان کی وزیر اعظم بنی، ایشیا کے اندر پہلی خاتون وزیر اعظم، مسلمان خاتون وزیر اعظم، بلکہ دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور نہ صرف ایسی وزیر اعظم بنی جنہوں نے منوایا کہ میں عوام کے لیے اور اسپیشل خواتین کے لیے کیا کچھ وہ نہیں کر کے گئیں۔ بات یہ ہے کہ وہ 3rd ٹائم بھی بنتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جب تک وہ ان کو اللہ پاک نے زندگی دی ہوتی وہ اسی طرح کے منصب پہ رہتی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ محبت ان سے عوام کرتی تھی، اور وہ عوام کو ڈیلیور کرنے والی لیڈر تھی، اور اگر اچھی لیڈر نہ ہوتی تو آج میرا بھائی اور یہ 22 کروڑ عوام جن بچوں نے بی بی کو دیکھا نہیں، آج وہ کس انداز سے شہید بابا کو بھی اور شہید رانی کو بھی یاد کرتے ہیں، کس لیے کہ ان کے کام کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور انہی خدمات کی وجہ سے جو خدمت بھٹو صاحب پوری عوام کی نہیں کر پائے، جو رہ گئی، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پوری کر دی۔ جب شہید محترمہ بھی آئی تھیں اپنے بابا کے شہید ہونے کے بعد تو لوگ کہتے تھے یہ بچی ہے، یہ کیا کرے گی، یہ کیا ڈیلیور کر سکتی ہے، تو دنیا نے دیکھا جو وہ ڈیلیور کر گئی شاید شہید بابا سے بھی زیادہ بڑھ کر وہ عوام کی خدمت کر گئی۔ اسی طرح سے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو میرے چیئرمین ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی یہ کیا کرے گا، تو انشاءاللہ وہ وقت بتائے گا، اور بتا بھی رہا ہے کہ جو بی بی صاحبہ نے اپنا مشن نامکمل چھوڑا تھا، میرا چیئرمین اس کو مکمل کرے گا، اور عوام کے دلوں پہ پہلے بھی راج کرتا تھا بھٹو، اب بھی انشاءاللہ راج کرے گا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے بھائی نے کہا وزیر اعظم بنیں گے، انشاءاللہ ضرور بنیں گے، اور عوام کی خدمت انشاءاللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے پیروکار ہیں، وہ ان کے فین فالورز ہیں، وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کی سیاسی استاد ان کی اپنی شہید والدہ تھی، اور وہ اس کے مشن کو بھی پورا کریں گے، اور عوام کے پر بھی راج کریں گے، اور عوام کو انشاءاللہ ریلیف بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، عید کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کیا سلسلہ ہوگا؟ ابھی تو رمضان ہے، اب آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے نا، تو اتنا یعنی کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، تو عید کے بعد بھی کچھ ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں سیدھی ہو، کیونکہ ابھی جو دونوں صوبوں کی اسمبلیاں وہ تحلیل ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں، تو ابھی تک الیکشن نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ کے اری الیکشن کے، سپریم کورٹ کی بات پارلیمنٹ نہیں مان رہی، پارلیمنٹ کی بات جو ہے عوام نہیں مان رہی، ان کے اپنے لوگ بیچ میں نہیں مان رہے، آپس میں لوگ نہیں مانتے چیزوں کو، کوئی کسی کی نہیں مانتا، آرڈر نہیں مانے جا رہے۔ کورٹ نے آرڈر کیا ایس پی صاحب کو کہ امین گنڈا پور کو گرفتار نہیں کریں گے آپ، اس نے کہا جی میں تو کروں گا، میرے اوپر کورٹ آف کنٹمپٹ آف کورٹ لگا دیں۔ اچھا، اور وہ اس نے کیا، تو اس نے کیا، یعنی کہ کورٹ تو ختم ہو گیا نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے کورٹ ردی کی ٹوکری میں چلے گئے ہیں، کورٹ ختم ہو گئے، اب 1 to 1 رہ گئی ہے پی ڈی ایم میں جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ رہ گئی، اور اس طرف رہ گیا عمران خان۔ عمران خان کے لیے یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی قریبی ساتھی ہیں ان کو اٹھایا جائے، اس کو امپورٹنٹ گورنمنٹ جا کے ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتی ہے، بتاتی ہے کہ ایسے کرو ایسے نہیں کرو، جو راضی ہو جائے، جو نہیں راضی ہوتے پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ جہاں تک پی ڈی ایم چاہتی ہے، کیونکہ وہ طاقت میں اس وقت پی ڈی ایم جو چاہتی ہے، کیونکہ سارا ملک ان کے انڈر ہے، ان کے اختیار میں، تو وہ الیکشن نہیں کروائے گی۔
نہ تو پنجاب کے الیکشن کروائے گی، نہ کے پی کے الیکشن کروائے گی، اور نہ ہی جو اپنے اصلی جنرل الیکشن ہے وہ کروائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے، اکتوبر میں بھی الیکشن ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اس کو کھینچ کے لے جائیں گے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے اس وقت تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2/3 میجارٹی پہ پہنچ گئی ہے، اور میں اکیلا یہ نہیں سمجھتا ہوں، تمام تجزیہ کار آپ جتنے بھی چینلز کے اینکرز ہیں ان سے پوچھ لیں، اب پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر جتنے بھی بڑے سرکردہ لیڈر ہیں، حتیٰ کہ آپ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیں، میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھیں، آصف علی زرداری سے پوچھیں، یا بلاول بھٹو زرداری سے پوچھیں، مولانا فضل الرحمان کی میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے، یہ سچ بولیں گے چاروں، یہ کہیں گے کہ یہاں جی عمران خان کی اس وقت پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے۔ تو اس پاپولیرٹی کو کم کرنے کے مختلف ہتھکنڈے، جس کو کہتے ہیں نا انجینئرڈ ریگنگ، سب سے پہلے تو یہ ووٹوں کے اندر جو لوگوں کے ووٹوں کو اکھاڑ پچھاڑ کرنی، کہ ابھی میں بلدیاتی الیکشن میں اپنا ووٹ ڈالنے گیا تو ہمارے 6 ووٹوں میں سے 1 ووٹ موجود تھا، دوسرا پتہ چلا دوسری تحصیل میں تھا، ٹاؤن چینج ہو گیا، اور باقی 4 کا پتہ بھی نہیں چلا کدھر آیا تو کدھر نہیں ہے۔ تو یہ حالات، یہ پہلے یہ کریں گے، یہ جو ٹائم گین کر رہے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اندر یہ جو انجینئرڈ ریگنگ ہے یہ چل رہی ہے، یہ چلتے چلتے اس ریگنگ کے بعد دوسری ریگنگ ہوگی۔ جو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے، اس کی کوئی صورت نہیں تھی جیتنے کی، ریگنگ سے جیتی ہے۔ پھر این ٹی آر، وہ جو کیا ہوتا ہے جی آر ٹی ایس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ بیٹھ جائے گا، وہ لازمی بیٹھے گا، اور اس طرح سے کار کرا کہ جس وقت ان کی پوزیشن بنی صحیح کہ اب پوزیشن ہماری صحیح ہے، ہم الیکشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ 33 سیٹیں 100 میں سے 33 پیپلز پارٹی کو مل جائیں، 100 میں سے 33 مسلم لیگ کو مل جائیں، اور 100 میں سے 33 پی ٹی آئی کو مل جائیں، اس وقت یہ الیکشن کروائیں گے تاکہ یہ دوبارہ 66 کر کے اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ میں جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بات؟ دیکھیں، بات دراصل یہ کہ ہمیشہ بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور میرے چیئرمین نے تو کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ آپ لوگ ڈائلاگس کریں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ۔ اگر پی ڈی ایم بنی تھی تو اس کے سرکردہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، انہوں نے سب سے بات چیت کی، اور اب بھی انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے کہ بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں تاکہ ہمارا ملک بہتری کی جانب جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے، تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن میں دینش۔ اب ہم لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔